5 साल बाद वक्त अपने पंख फैलाए उड़ी जा रहा था और ज़िंदगी मज़ीद 5 साल आगे सिरक गई। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला, बस अगर कोई नहीं बदला तो वो शहरयार था। वो हवेली में दाखिल ही हुआ था जब उसे मुलाजमा ने आशी की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। वो फ़ौरन उसके कमरे की तरफ भागा था। वो ज़मीन पर गिरी अपने पेट पर हाथ रखे तड़प रही थी। शहरयार को समझ न आई क्या करे। फ़ौरन उसे अपनी बाहों में उठाए वो हवेली से बाहर की तरफ भागा। के साथ गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी थीं। साहब, जहां गांव के अहाते में ही एक नया अस्पताल खुला है, सुना है वहां कोई नई डॉक्टर आई है। कुछ ही दिनों में सारे आसपास के इलाके में वो छा गई है। उसके पास लेकर चलें, वो बीबी जी को ज़रूर बचा लेंगी। एक गार्ड ने उसे संजीदगी से नसीहत की। शहरयार ने सर हिलाते हुए फ़ौरन गाड़ी उसी हॉस्पिटल की जानब मोड़ ली। ये गांव की तरफ जाती सड़कों के वसत में बना एक हॉस्पिटल था। यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे जो चारों गांव की तरफ जाते थे, और यहाँ करीब बहुत दूर के गांव की तमाम औरतों का इलाज मुफ्त किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी डिलीवरी तक का खर्चा भी मुनासिब था। गांव की औरतों के लिए ये सहूलत बहुत बड़ी थी। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह कुछ माह पहले ही किया गया था। शहरयार आशी को अपने तवाना बाजू में उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागा। डॉक्टर डॉक्टर, वो चला रहा था। फ़ौरन 2 नर्सें भागती हुई आईं। ओ माय गॉड, इनकी हालत तो काफ़ी नाजुक है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, आप इन्हें जल्दी से लेबर रूम में शिफ्ट करें। वो नर्सें आपस में बात करती हुई फ़ौरन हरकत में आईं। वो कैबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी चलें, एक इमरजेंसी केस आया है। लेडी की हालत बहुत ख़राब है। वो जो सर झुकाए किसी केस को स्टडी करने में बिजी थी, फ़ौरन कुर्सी से उठी, चेहरे पर मास्क लगाए वो फ़ौरन लेबर रूम की तरफ भागी थी। शहरयार वहीं खड़ा चक्कर काट रहा था तो समझ नहीं आ रही थी आशी गिरी कैसे। वो उसे देखे बिना जल्दी से अंदर गुजरी थी। कुछ ही देर बाद नर्स वापस आई। प्लीज़ आप बता दें आपका उनसे रिश्ता क्या है। उसने फॉर्म सामने किया जहां शहरयार ने अपना रिश्ता लिख दिया। 2 घंटे बाद दरवाजे खुले और नर्स बाहर निकली। मुबारक हो सर, बेटी हुई है। उसने मुस्कुराकर कंबल में लिपटी उस नन्ही सी जान को शहरयार की तरफ बढ़ाया। शहरयार सुल्तान का रोम रोम कांप उठा। और आशी, वो ठीक है? उसके लहजे में तड़प और बेबसी थी। नर्स ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इतने में वो अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए लेबर रूम से बाहर निकली। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी सर। आपने चेहरे पर ग्लासेस लगाए वो फाइल देखते हुए संजीदगी से उसे बता रही थी। शहरयार की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी वो साकत का साकत रह गया। पूरे 6 साल बाद उसके सामने आई थी और कितनी बदल गई थी। सिंपल से वाइट ट्राउज़र के ऊपर पैरेट कलर की शर्ट पहने जिसके ऊपर ही डॉक्टर कोट पहन रखा था। दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसके खूबसूरत बाल उसका मैसी सा जूड़ा किया हुआ था। नज़र का चश्मा आंखों पर लगाए वो संजीदगी से अपने हाथ में मौजूद कोई फाइल देख रही थी, मगर शहरयार पत्थर हो गया। कितने साल वो तड़पा और सिसका था उसे लिखने के लिए, और आज वो कितनी बदल गई थी, कितनी अजनबी होकर सामने आई थी। उसने अपने होंठ हिलाने चाहे, डॉक्टर हुरिया, मगर उससे पहले ही किसी मर्द की आवाज़ ने शहरयार के हल्क से आवाज़ छीन ली। वो यकीनन कोई डॉक्टर था। हुरिया ने बिना शहरयार को देखे उस डॉक्टर को देखा और उसके पीछे से एक लड़की निकली, छोटी सी 3-4 साल बच्ची। शहरयार ने एक नज़र हुरिया को देखा, एक नज़र उस बच्ची को जो मुस्कुराकर हुरिया की तरफ बढ़ रही थी। मामा, वो भागती हुई आई और हुरिया की टांगों से लिपट गई। हुरिया खुलकर मुस्कुराई, झुककर उसे उठाया और चटाचट उसके दोनों गाल चूम डाले। मगर शहरयार सुल्तान पत्थर हो गया। उसे लगा किसी ने हलक में हाथ डालकर जान निकाल ली है या सीना चीर का दिल निकाल दिया है। उसके हाथ पे जान हो गए। नन्ही बच्ची बिलबिला कर रो पड़ी। सारा कॉरिडोर उस बच्ची के रोने से गूंजा। सबकी नज़रें उस बच्ची तक गईं जो अभी कुछ देर पहले पैदा हुई थी।
مگر شہریار بچی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حوریہ اور اس کے گلے لگی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ حوریہ نے بھی چہرہ اٹھا کر اس بچی کو دیکھا اور بچی سے ہوتی نظر اس کی شہریار تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نظر نہیں آئی۔ نرس کچھ ہوش میں آئی۔ سر، آپ کی بچی رو رہی ہے۔ اس نے شہریار کو متوجہ کیا۔ وہ فوراً ہوش میں آیا اور بچی کو اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگا۔ حوریہ بنا دوسری نظر سے اس پر ڈالے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی اور اس چھوٹی سی بچی کو ابھی تک اپنے گلے لگا رکھا تھا۔ شہریار جیسے ہوش میں آیا فوراً اس کے پیچھے بڑھا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تو اس کے نکاح میں تھی، پھر یہ بچی، ماما، یہ سب کیا تھا؟ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے کیبن کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اسے چیئر پر بٹھا رہی تھی اور چاکلیٹ کھول کر اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ حوریہ! زندگی میں پہلی بار شہریار نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا، ورنہ وہ تو اس کی بیوی تھی۔ وہ واپس پلٹی مگر اس کی آنکھیں ابھی تک انجان تھیں۔ جی؟ اس نے انجانے لہجے میں سوال پوچھا۔ واہ، اتنی جلدی مجھے بھول کر تم کسی اور کی ہو گئی اور ایک بچی کی ماں بھی بن گئی۔ تم تو میرے نکاح میں تھی نا؟ شہریار سارے لحاظ بھولتا ہوا آپ سے تم تک آ گیا۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ باہر کوئی متوجہ ہوتا، مگر اتنا تلخ ضرور تھا کہ وہ حوریہ کے اندر تک اترا۔ اس کا دل شاید ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ رومی، چلو جاؤ گارڈن میں کھیلو، ماما کو ابھی کام ہے۔ اس نے نرمی سے بچی کا گال تھپ تھپا کر اسے نیچے اتارا اور فوراً باہر نکل گئی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹی۔ آپ بھی تو آگے بڑھ گئے شہریار سلطان۔ اس نے ایک نظر شہریار کے سینے سے لگی اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بچی کے باپ بھی بن گئے؟ کیا زندگی گزارنے کا حق صرف آپ کو ہے؟ اس کا لہجہ بے تاثر اور اجنبی تھا۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، مگر شہریار وہ طنز لگ رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ تم عورت ہو اور وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم نے کسی دوسرے کے ساتھ؟ ہتک احساس ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رکھا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا حوریہ کو کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارے۔ 18 سالہ حوریہ، وہ خوبصورتی، وہ شرافت، معصومیت، تم میں تو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ٹھیک کہا تھا ولی نے، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو صرف بیوقوف بنا سکتی ہو۔ اب وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا۔ وہ سیدھا حوریہ کے کلیجے کو چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ میرا بچپن سے خواب تھا ڈاکٹر بننا، مگر اپنے بل بوتے پر مجھے اپنی خواہش خود ہی پوری کرنی زیادہ پسند ہے۔ 4 ماہ پہلے میں یہاں اس گاؤں کے ہاسپٹل میں آئی تھی اور پہلا کیس ایک امیر رئیس زادے کی بیوی کا تھا۔ اس رئیس زادے کو خدا نے بیٹا دیا تھا، مگر اس سے پہلے اس کی ایک 3 سالہ بیٹی بھی تھی۔ وہ اس رئیس زادے کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کوئی دوسری حوریہ بنے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس لیے میں نے 2 دن تک ہاسپٹل میں اس سوتیلی ماں اور باپ کا اس بچی کے ساتھ رویہ دیکھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں اس بچی کو اڈاپٹ کر لوں گی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، میں ماں بن گئی، کیونکہ میں اس گاؤں کو دوسری حوریہ نہیں دے سکتی۔ وہ بولی تو اس کا کلیجہ کچھ بکھرا سا لگ رہا تھا، اور شہریار کا چہرہ لمحے کے 1000ویں حصے میں شرمندگی کے احساس میں بدل گیا۔ وہ اپنا ضروری سامان ٹیبل سے اٹھا کر واپس اس کی طرف آئی۔ وہ معصومیت اور معصوم حوریہ اسی روز مر گئی تھی جس دن آپ کے بھائی نے مجھے دھکے دے کر ہاسپٹل سے باہر نکالا تھا اور کہا تھا کبھی پلٹ گئی میرے بھائی کی زندگی میں نہ آنا، کیونکہ مجھ جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں شہریار سلطان جیسے مردوں کے لیے نہیں بنی۔ اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر عورت صرف ایک ہی کی ہو کر جیتی ہے۔ مجھے کسی مرد اور اس کے ساتھ کی چاہ نہیں، میرے خواب اس سے بڑے ہیں۔ بیٹی کی مبارک ہو۔ رسمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی، اور پیچھے شہریار کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔
اس کا بس نہ چلا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل آئی، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ تم عورت ہو اور وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم نے کسی دوسرے کے ساتھ؟ 18 سالہ حوریہ، وہ خوبصورتی، وہ شرافت و معصومیت، تم میں تو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ٹھیک کہا تھا ولی نے، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو صرف بیوقوف بنا سکتی ہیں۔ اس کے الفاظ، اس کا رویہ، اس کی وہ تلخ نظریں، حوریہ کچھ بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ گارڈن کی طرف آ کر اس نے رومی کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ ان 6 سالوں میں بہت کچھ ہوا تھا، مگر شہریار سلطان کیا جانے کہ حوریہ نے کیا کیا برداشت کیا تھا، کتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ حفاظت کرنے والے مرد ایسے ہوتے ہیں۔ حوریہ کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ وہ ولی کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ اس وقت جو اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ صرف ایک سوتن اور اس بچی کی تھی۔ وہ شخص دوسری شادی کر چکا تھا۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس کے کان میں آج بھی اس ایک جملے کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے پتھر اٹھایا اور دریا میں دے مارا۔ بھاڑ میں گیا ایسا سکون، وہ پورے غصے سے چلائی۔ رومی سہم کر ایک سائیڈ کھڑی ہو گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے پال بیٹھی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد رومی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حوریہ کو بے ساختہ سکون آیا تھا۔ ماں صرف وہی نہیں ہوتی جس نے پیدا کیا ہو، احساس سے جڑی عورت ماں ہے، اور اس وقت وہ بچی اپنی ماں کو سکون دے رہی تھی۔ حوریہ نے اپنی زندگی کی تنہائی کم کرنے کے لیے بچی کو پالنے کا سوچا۔ ویسے بھی اس کے پاس کوئی رشتہ تو تھا نہیں، اس لیے وہ رشتہ چاہتی تھی، اور ماں اور اولاد سے بڑھ کر خوبصورت بھی کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ وہ واپس گھر آ گئی تھی، پھر 2 دن تک وہ ہاسپٹل ہی نہیں گئی۔ وہ شہریار اور اس کی بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اسے کسی اور کے ساتھ مکمل ہوتا دیکھ پاتی۔ رات گہری ہو گئی تھی، رومی اس کے سینے سے لگی سو گئی تھی، مگر حوریہ تو ماضی میں کھو گئی تھی۔ اس دن اس سڑک پر اگر اسے وہ نہ ملتی تو شاید آج حوریہ زندہ بھی نہ رہتی۔ وہ کالج سے اپنا رزلٹ کارڈ لینے آئی تھی، تب اسے پتہ چلا کہ حوریہ اب تک واپس نہیں آئی، اور اس نے اپنا رزلٹ کارڈ بھی کلیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بھی رزلٹ کارڈ لے کر کالج سے باہر نکلی۔ کچھ دور جا کر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور اچانک اس کی نظر ایک سائیڈ زمین پر بیٹھی روتی ہوئی حوریہ پر پڑی۔ پہلے اسے صرف وہم ہوا کہ حوریہ ہے، مگر پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہم نہیں تھا، وہ واقعی حوریہ ہی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے زینب کو دیکھ کر اسے شاید لگا اس بڑی دنیا میں کوئی اس کا اپنا اب بھی زندہ ہے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی نہیں بچا، حوریہ تباہ ہو گئی۔ زینب کا دل دہل اٹھا۔ میری جان، ایسی بات نہیں کرتے، چلو اٹھو۔ زینب نے اسے بہت مشکل سے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر اسے گاڑی تک لائی۔ تب تک ڈرائیور انکل نے گاڑی ٹھیک کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ڈیفینس میں آ گئی، یہاں اس کی بہن کا گھر تھا۔ حوریہ کی حالت دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے حوریہ کو شاور لینے کے لیے منایا، اسی کے کپڑے چینج کروائے، پھر اسے کچھ کھانے کے لیے دیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ بہت مشکل سے زینب نے اسے کچھ نوالے کھلائے، پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتی اس کے سرہانے بیٹھی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ ہی ماہ میں کتنا ٹوٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے کسی کا نام ادا ہو رہا تھا، مگر زینب نہ سمجھ سکی کہ وہ کس کو پکار رہی ہے۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 دن تک اسے بخار رہا، پھر جا کر کچھ اس کی حالت سنبھلی تو اس نے زینب اور اس کی بہن کو گاؤں جانے کے بعد
کیا ہو سب بتا دیا۔ پلیز زینی، تم ہاسپٹل جا کر پتہ کر کے آؤ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میرا دل اس وقت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو یہ حوریہ بھی مر جائے گی۔ وہ اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہت مشکل سے زینب نے اسے حوصلہ دیا، مگر وہاں ولی تھا، اس لیے وہ برقع پہن کر اپنا چہرہ چھپا کر گئی اور نرس کو کچھ پیسے دے کر شہریار کی حالت پتہ کروائی۔ پھر واپس آ کر وہ سب حوریہ کو بتا دیا۔ وہ تو تڑپنے لگی، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دو زینی، انہیں میری ضرورت ہے، مگر زینب نے اسے گھر سے ایک قدم باہر نہ نکلنے دیا۔ حور کیا ہو گیا ہے یار، وہ ولی بھی وہیں ہے، اگر تمہارا جانا سیف نہیں ہے، جب تک ہم اس کا سارا سچ شہریار بھائی کو نہ بتا دیں تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ شخص ابھی خود چل نہیں سکتا، تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ زینب نے ڈانٹ کر اسے کچھ غصے سے سمجھایا، مگر حوریہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ مگر زینب اسے زبردستی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی تھی۔ اس کے بابا کا ٹرانسفر اسلام آباد ہوا تھا اور پھر وہ لاہور سے کافی دور چلی گئی۔ زینب کے ماں باپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ دیکھو بیٹا، تم بھی ہماری بیٹی ہو، سکون سے اپنی پڑھائی کرو، اس کے بعد بے شک واپس چلی جانا۔ زینب کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی بس سر ہلا کر رہ گئی، مگر کانوں میں تو شہریار کے الفاظ گونج رہے تھے، میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا، آپ کی ہر خواہش میں پوری کروں گا۔ مگر آج وہ کہیں نہیں تھا، وہ چھپ چھپ کر روتی تھی۔ زینب اچھے سے جانتی تھی کہ وہ روتی ہے، اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے حوریہ کو پیار سے سمجھایا، تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی، تمہیں کبھی کسی کی عادت نہیں ہوئی زینی۔ بابا کے بعد وہ دوسرا مرد تھا جس نے مجھے عزت دی، محبت دی، نام دیا، میرا رشتہ روحانی تھا۔ وہ بہت دور ہو کر بھی میرے بہت پاس ہیں۔ روتی تو صرف اس وجہ سے ہوں کہ جس وقت انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت میں انہیں چھوڑ آئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ان کا ساتھ نبھاؤں گی۔ وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی اور زینب بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا، وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے لگی۔ اسے واپس اسی گاؤں جانا تھا، وہاں کی عورتوں کو ایک نئی زندگی دینی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسری حوریہ بھی اپنی ماں کھوئے۔ 3 سال گزر گئے تھے، مگر حوریہ کا دکھ اور درد آج بھی ویسا ہی تھا۔ زینب 2 دن پہلے لاہور اپنی بہن سے ملنے گئی تھی تو وہیں 2 سال بعد شہریار اپنا علاج کروا کر واپس پاکستان آ گیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، اب وہ چل پھر سکتا تھا۔ ولی کی نظر اچانک زینب پر پڑ گئی تھی، وہ جو اپنی بہن کے ساتھ مول آئی تھی۔ پھر کیا اگلے 2 گھنٹے میں زینب اس کے قبضے میں تھی۔ بتاؤ تمہاری دوست کہاں ہے؟ وہ زینب کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو تھی حوریہ کے ساتھ اس دن سڑک پر۔ زینب کرسی پر بندھی پڑی تھی اور وہ اس کا منہ دبوچ کر داڑ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس دوست کی بات کر رہے ہو، وہ بھی غصے سے پھنکاری۔ ولی کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ ایک تھپڑ اس نے زینب کے منہ پر دے مارا، اس سے پہلے دوسرا مارتا نعمان جلدی سے اندر داخل ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ولی، ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ نعمان غصے سے داڑا۔ ولی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ ولی کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں، مگر نعمان آج جوالا بنا ہوا تھا، اس نے ایک مکہ ولی کے چہرے پر دے مارا۔ زینب بے تاثر لہجے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے یہ، عزت ہے میری، نعمان غصے سے چیخا۔ زینب نے بیزاری سے آنکھیں مینچ لی اور ولی بھی ساکت رہ گیا۔ وہ ولی کو چھوڑ کر زینب کی طرف بڑھا اور اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ نرمی سے اس نے زینب سے سوال پوچھا۔ زینب نے ایک لمحے سے پہلے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارے لیے مر گئی میں نعمان، اسے سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نعمان کا دل ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکا۔ زینب میری بات سنو۔ اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتا ایک تھپڑ کھینچ کر زینب نے اس کے منہ پر دے مارا۔ تم جیسا مرد جو اس جیسے گھٹیا انسان کا دوست ہو، بھول جاؤ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔
میں آج اور ابھی تم پر خلا کا کیس کروں گی۔ تم جیسے مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر میں طلاق یافتہ رہوں۔ وہ غصے سے چیختی کمرے سے باہر نکل گئی اور نعمان فوراً اس کا پیچھے لپکا۔ زینب تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر نعمان پر ڈالی، پھر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آئندہ مجھے چھونے کی ہمت نہ کرنا، وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی۔ پلیز یار، آئندہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اس سے دوستی بھی توڑ دوں گا، پلیز ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ میں اس کے سامنے جوڑ چکا تھا۔ زینب کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو تمہیں معافی چاہیے؟ اس کا سر زور و شور سے ہاں میں ہلا۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسا میں کہوں گی تم ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا خلا کا نوٹس 1 ہفتے میں بھیج دوں گی۔ نعمان نے فوراً اچھے بچے کی طرح سر ہلایا، مگر جیسے جیسے زینب بول رہی تھی ویسے ویسے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ تمہاری معافی صرف ایک فون کال پر منحصر ہے، جلدی سے کال کر اور معافی لے لو۔ اب وہ کچھ مغرور ہو رہی تھی۔ نعمان نے بنا سوچے سمجھے موبائل نکالا اور پھر مطلوبہ نمبر پر کال ملا دی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد اسی فارم ہاؤس پر ایک بلیک کار آ کر رکی۔ اس میں سے شہریار سلطان باہر نکلا۔ وہ دونوں اب تک وہیں کھڑے تھے۔ بولو نعمان، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ زینب نعمان کو سائڈ کرتی خود آگے بڑھی۔ میرا نام زینب ہے، حوریہ ذیشان کی بچپن کی دوست ہوں۔ حوریہ کے ذکر پر شہریار کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ یہ فارم ہاؤس آپ کا ہے؟ اس نے ہاتھ سے پیچھے ہی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، ہمارا ہی ہے۔ شہریار سنجیدگی سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے بھائی ولید سلطان نے مجھے کڈنیپ کیا اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، اور شاید میری عزت پر بھی حملہ کرتا اگر بروقت نعمان نہ آ جاتا۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ آپ کا بھائی آستین کا سانپ ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ گاؤں جانے سے پہلے حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ اس دن بھی نعمان کی وجہ سے اور کچھ میری حاضر دماغی نے حوریہ کو بچا لیا، مگر اس بار وہ آپ کو بھی حوریہ سے بدگمان کر چکا ہے۔ زینب بہت سنجیدہ تھی، بہت مشکل سے اپنے غصے کو پی رہی تھی۔ زینب ٹھیک کہہ رہی ہے شہریار بھائی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اس دن میں نے ولی کے سر پر واز مار کر اسے بے ہوش کیا، یہاں سے غائب کیے، ولی کے ساتھ حوریہ کو بھی بچا لیا، کیونکہ میں عیاش ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ شہریار کا چہرہ سب سن کر بھی بے تاثر ہی رہا۔ زینب اور نعمان دونوں مضطرب ہو رہے تھے۔ حوریہ کہاں ہے؟ اس نے صرف ایک سوال پوچھا۔ اس کے میں تڑپ اور بے بسی تھی جو زینب صاف محسوس کر سکتی تھی، مگر جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ شہریار اپنے بھائی کو کوئی سزا دے گا، تب تک وہ کبھی بھی نہیں بتانے والی تھی۔ میں نہیں جانتی حوریہ کہاں ہے، کاش وہ مجھے واپس مل جاتی، مگر وہ حوریہ جو 3 سال پہلے کھوئی، وہ اب تک واپس ہی نہیں ملی۔ زینب کے لفظوں میں سچائی تھی، اور واقعی جو حوریہ اب اس کے پاس تھی وہ کہیں سے بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک آخری نظر شہریار سلطان پر ڈالی۔ مجھے حوریہ بہت عزیز ہے، آپ کو وہ 3-4 سال سے عزیز ہوگی، مجھے بچپن سے ہے۔ جو اسے تکلیف دے میں اس کا خاندان تباہ کر کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آپ کے بھائی کا فیصلہ آپ پر چھوڑا، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حوریہ سچی ہے یا آپ کا بھائی۔ یہ آپ کی محبت اور اعتبار کا فیصلہ ہے۔ چلتی ہوں شہریار سلطان۔ وہ نعمان کی طرف پلٹی۔ چلو، بہت دیر سے غائب ہو، آپ بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، اسے کہتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ نعمان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ شہریار سلطان دہل اٹھا۔ آپ بھی ایک بہن کے بھائی ہیں، میں بھی ہوں، مگر شاید ولید سلطان یہ بھول چکا ہے کہ اس کی بھی ایک بہن ہے۔ خدا نہ کرے کل کو نمرہ کو کچھ ہو، وقت ہے اسے سنبھال لیں۔ حوریہ بے گناہ تھی، اسے ہاسپٹل سے دھکا دے کر نکالا ولی نے، اور سننا چاہیں گے اس نے کیا کیا؟ نعمان اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے اب وہ سچائی بتا رہا تھا جو وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا۔
نعمان ابھی میرے بندوں کا فون آیا ہے کہ وہ چڑیا ڈیفینس کے کسی بنگلے میں گھسی ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے، مجھے وہ لڑکی کل رات تک ہر حال میں اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ تو ڈیفینس میں رہتا ہے، پتہ کر وہ کہاں گئی ہے۔ جس وقت حوریہ ہاسپٹل سے نکلی تھی اسی رات کی بات تھی جب ولید نے نعمان کو فون کر کے حوریہ کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو اس کی بھابھی اور اس کی بہن زینب وہ دونوں ہی کافی پریشان بیٹھی تھی۔ وہ ان کے قریب آیا مگر ان دونوں سے ہوتی نظر پیچھے کمرے کی طرف گئی جہاں حوریہ سو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھری، وہ لڑکی تو اس کے اپنے گھر میں تھی۔ زینب نے بہانے سے بہن کو وہاں سے کھسکایا اور ایک ہی جست میں نعمان کا گریبان پکڑے وہ چیخی تھی، اگر اس ولید کو پتہ چلا کہ حوریہ یہاں ہے تو میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھیں اس وقت انگارہ ہو رہی تھی۔ نعمان فقط مسکرا اٹھا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زینب کو اپنے اندر آگ کی چنگاریاں بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بھولنا مت نعمان، تمہاری اپنی بھی ایک بہن ہے اور میری بہن اس وقت تمہارے خاندان کی بہو ہے۔ بہن، بیٹی، بہو عزت ہوتی ہے۔ اس نے نعمان کو کچھ غیرت دلانی چاہی۔ ٹھیک ہے، میں اس سب میں تمہاری مدد کروں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ زینب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میری ماں کی بہو بن کر اس گھر میں آ جاؤ۔ کافی پل لگے زینب کو اس کی بکواس پروسیس کرنے میں۔ اچھی بکواس تھی مگر میں کیوں ایسا کروں گی؟ نعمان کھل کر مسکرایا، کیونکہ تم تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی ہو۔ مگر زینب کے چہرے کے تاثرات ابھی تک ویسے ہی تھے۔ تھوڑی اچھی لگی ہوں مگر باقی میں ساری ذہن ہوں، ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ پلٹی۔ نعمان کی نظر حوریہ تک گئی، اپنی دوست کے لیے بھی نہیں۔ زینب نے بے یقینی سے چہرہ موڑا، اب وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اپنی دوست کے لیے اتنی قربانی تو دے ہی سکتی ہو، ورنہ میں اپنے دوست کے لیے محبت کی قربانی دے دوں گا۔ زینب کو جیسے یقین نہ ہوا، وہ اسے دمکا رہا تھا۔ کتنے ہی پل وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر حوریہ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر راضی ہو گئی۔ رشتہ بھیج دینا، میرے والدین مان گئے تو میں بھی مان جاؤں گی، مگر اس سارے میس میں حوریہ کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا اور نعمان تو جیسے جی جان سے فدا ہوا۔ حوریہ کے جانے کے بعد شہریار کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اتنا حسد اور اتنی جلن کیوں ہوئی؟ جب وہ بچی حوریہ کو ماں کہہ رہی تھی، وہ کیسے اتنا زہر اگل گیا اپنے منہ سے؟ وہ تو اپنی بیوی پر ہر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ہاسپٹل میں اماں اور نمرہ آ گئی تھی۔ بچی اس نے فوراً اس کے حوالے کر دی۔ اسے رہ رہ کر حوریہ کی وہ اجنبی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ وہ اگلا سارا دن ہاسپٹل میں آئی ہی نہیں۔ شہریار کا دل ڈوب مرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی اور وہ بکواس کرتا گیا۔ اس نے ایک نرس سے پوچھا، ان کی بیٹی کو فیور ہوا ہے، آج وہ شاید دوبارہ نہ آئے۔ جب ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو وہ ہاسپٹل نہیں آتی۔ وہ اسے سنجیدگی سے بتا کر چلی گئی اور شہریار سلطان کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پورے 2 دن بعد شام کے وقت عاشی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو حوریہ تک کون پہنچائے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اور گاڑی سڑک پر بھاگنے لگی اور اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ڈیفینس میں موجود تھا۔ مجھے زینب سے ملنا ہے، پلیز اسے بلوا دو۔ نعمان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے التجا کی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ حاضر ہوئی۔ حوریہ ایسی تو نہیں تھی، کیا ہوا اسے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ زینب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو مطلب اسے یقین تھا کہ حوریہ اور زینب رابطے میں ہیں۔ یہ سوال اپنے بھائی سے پوچھتے تو زیادہ اچھا تھا۔ خیر، زینب مجھے سب بتانے لگی کہ اس نے وہ 6 سال کیسے رو رو کر گزارے۔
وہ یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھی، کچھ ہی دنوں میں اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھی تھی جب زینب کا کلاس فیلو رضا وہاں آدم کا اوئے زینب ادھر آؤ بات سنو۔ اس نے کچھ رازدانہ انداز میں زینب کو آواز دی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یار تمہاری دوست بہت اچھی لگتی ہے، کوئی سیٹنگ کروا دو۔ اس نے دان نکال کر حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو سنجیدگی سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ بیٹا بھول جاؤ وہ کسی اور کی ہے۔ زینب نے تو اسے ہری جھنڈی دکھائی مگر رضا کو کوئی فرق نہ پڑا اور اس کی حوریہ کی اٹریکشن پانے کی کوشش رزلٹ ڈے تک جاری رہی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، اس نے حوریہ کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ حوریہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور رضا کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج کئی دنوں تک ساری یونیورسٹی میں گونجتی رہی۔ آج تو مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کر لی، آئندہ مت کرنا۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں، نکاح کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ امانت، امانت ہوں میں کسی کی، اور مجھے تم جیسے لوگوں کی فضول دوستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ جیسے 5 سال کا غصہ نکالتی پھٹ پڑی۔ ساری یونیورسٹی میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ میں معصوم ضرور ہوں مگر بے غیرت اور بے وقوف نہیں ہوں۔ آج کے بعد جس نے میری طرف میلی نگاہ سے دیکھا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر وہ غصے سے گرجی تھی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، وہ بہت بدل گئی ہے۔ اب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ کافی دیر تک زینب بولتی رہی۔ اب اس کا گلا درد کر رہا تھا اور شہریار سلطان وہ تو پتھر ہی ہو گیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو صرف اس وقت وہی جانتا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ کیا ایک بار میں اس کی آواز سن سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور تڑپ تھی۔ نہ جانے کیوں مگر زینب کو تکلیف ہوئی۔ اس نے حوریہ کو کال ملائی اور موبائل سپیکر پر ڈالا۔ کیسی ہو حور، رومی کیسی ہے؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہوں زینی، 2 دن پہلے اس سے سامنا ہوا۔ وہ بہت بدل گئے ہیں، ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ اس کی بیٹی سب سے پہلے پیدا ہوتے میرے ہاتھوں میں آئی زینی۔ وہ مکمل ہو گیا، میں ادھوری رہ گئی۔ زینب کو سانپ سونگھ گیا کیونکہ اس نے شہریار کی آنکھوں میں ابھرتی سرخی کو بہت اچھے سے دیکھا۔ حوریہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ حور! زینب نے تڑپ کر پکارا۔ نہیں، آج تم صرف میری سنو۔ مجھے سالوں سے اپنے اندر یہ غبار آج نکال دینا چاہتی ہوں، ورنہ اسی لیے مر جاؤں گی۔ آج سب باہر نکلنے دو زینی۔ وہ شخص میری نس نس میں بس گیا ہے، نہیں رہا جاتا، کیا کروں؟ میں اس کا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ وہ خوش ہے، اس کا حق ہے، مگر خوشیاں ہر کسی کے حصے میں آئیں ضروری تو نہیں۔ میری قسمت میں صرف ایک اچھی ماں بننا لکھا ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ شہریار کے سینے میں سکون کے ساتھ تکلیف اتار رہا تھا۔ کچھ پل کے لہجے زینب کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ اظہار محبت کر چکی تھی تو غلطی سے شہریار بھی سن چکا تھا، مگر وہ اپنی ہی روح میں بول رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا؟ آج مجھے اس جواب مل گیا ہے۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ ایک پل توفق کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حور تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زینب کا دل ہول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں زینی، تم نہیں سمجھو گی کہ وہ شخص اور اس کا دل آج بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، مگر اب وہ میرا نہیں رہا۔ وہ بہت ہی عجیب باتیں کر رہی تھی جو زینب کے سر سے گزر رہی تھی، مگر شہریار اس کی ایک ایک بات سمجھ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر شہریار کو دیکھا تو بہت خاموش بیٹھ گیا۔ آنکھوں کی سرخی شاید اس کے اندر جلتی تکلیف بیان کر رہی تھی۔
تمہیں کیسے پتہ چلا اس نے ولید کو نہیں چنا؟ زینب کے سوال پر شہریار نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے لہجے نے بتا دیا، وہ آپ سے تم تک آیا تھا، تم نہیں سمجھو گے زینی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کال کاٹ چکی تھی۔ زینب نے الجھی ہوئی نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ یہ کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہی تھی؟ 3 سال پہلے کیا فیصلہ کیا تھا آپ نے اس فارم ہاؤس پر؟ اب تو زینب بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہوئی، مگر اس کے بعد جو سچ اسے شہریار نے بتایا وہ کتنے گھنٹے زینب کا دماغ مفلوج کر گیا۔ وہ جب گاؤں واپس آیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ عاشی اور سبین کے پاس گیا۔ اس نے بچی کا نام سبین رکھا تھا۔ وہ اپنے جھولے میں سو رہی تھی، پاس ہی بیڈ پر عاشی بھی سو رہی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی سبین کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جلتا ہوا دل کچھ پل قرار میں آیا۔ کچھ دیر بچی سے جی بھر کر پیار کرنے کے بعد اسے واپس بیبی کوٹ میں ڈالا اور عاشی کے پاس آیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ یاد آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور 6 سال سے بند کیے اپنے پہلے کمرے میں آیا۔ آج بھی اس کمرے میں حوریہ کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آج بھی اسے یہاں حوریہ چلتی پھرتی معلوم ہو رہی تھی۔ شہریار، اماں کی آواز پر وہ پلٹا۔ اماں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے اندر چلتی آگ کو اندر ہی دبا کر اس کے پاس آیا۔ اسے واپس لے آؤ، اماں نے جیسے اس کے دل کی بات کر دی۔ حوریہ کو لے آؤ، میں جانتی ہوں تم اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ ماں تھی اور ماں اولاد کے دل میں جھانک لیتی ہے۔ شہریار نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور عاشی واپس پلٹ گئی۔ وہ تو شہریار سے بات کرنے آئی تھی، مگر ان ماں بیٹی کی باتیں سن کر واپس پلٹ گئی۔ حوریہ نام اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ نام کہیں سنا ہوا ہے۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جماکہ ہوا، ڈاکٹر حوریہ۔ وہ جیسے لمحوں میں سمجھ گئی، اب اسے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے۔ وہ رومی کو اسکول چھوڑ کر واپس ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اب وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شہریار سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا، جو کہ اچھا ہی تھا۔ وہ اپنے کیبن میں ہی بیٹھی تھی جب سبین کو پکڑے عاشی اندر داخل ہوئی۔ حوریہ سبین کا چیک اپ کر رہی تھی۔ فکر مت کریں، یہ موسمی بخار ہے، یا بچی کو باریک کپڑے نہ پہنائیں اور اسے کمبل میں کور رکھیں، یہ ٹھیک رہے گی۔ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں چیک اپ کرتی تفصیل بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر حوریہ شہریار؟ عاشی نے حوریہ کو بہت گہری نظروں سے دیکھ کر جیسے سوال کیا۔ حوریہ کی فائل پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ کچھ ہی پل میں وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ سوری ڈاکٹر حوریہ ذیشان، اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تصحیح کی۔ عاشی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن یہاں کا سارا سٹاف تو آپ کو حوریہ شہریار کے نام سے جانتا ہے۔ حوریہ اب ساکت رہ گئی تھی۔ میں ایک گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، عاشی شہریار سلطان، اور کچھ ہی دن پہلے میں نے حویلی کو ایک اولاد بھی دی ہے۔ اب اس کے لہجے میں فخر تھا۔ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی، میں نے آپ کے شوہر کو مبارکباد اسی دن دے دی تھی۔ آپ کو بھی بیٹی کی مبارک ہو۔ اپنے اندر چلتی جنگ کو وہ اندر ہی دبا کر بظاہر رسمی سا مسکرا کر نارمل ہوئی۔ عاشی کے چہرے پر بھی رسمی مسکراہٹ آئی۔ بالکل، میں جانتی ہوں آپ کا سارا ماضی ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ شہریار سلطان کا ماضی تھی، میں حال اور مستقبل ہوں۔ اس لیے میں درخواست کروں گی کہ آپ میرے اور میرے شوہر کے درمیان مت آئیے گا، ورنہ میری بچی اپنے باپ سے دور ہو جائے گی اور میں اسے کسی احساس کمتری کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ وہ نرمی سے حوریہ کو سمجھا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حوریہ پرسکون ہو کر ٹیک لگائے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے درمیان آنے کی، مگر آپ آئیں گی میں جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ شہریار سے طلاق لیں اور ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ آپ انہیں چھوڑ کر جب گئی تھی، میں نے انہیں سنبھالا، ان کے دل پر مرہم میں نے لگایا، اور اس کا صلہ ہماری بیٹی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ وہ حوریہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، یا شاید
بہت کچھ جتا رہی تھی کہ شہریار اب اس کا نہیں رہا۔ ویسے بھی دادا جان سے سنا تھا کہ آپ نے وہ نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا، اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے، مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ تو 4 دن بعد ہی مر گئے۔ پھر آپ کیسے 40 دن تک اس شخص کے گھر میں رکی رہیں؟ وہ کرسی سے اٹھ رہی تھی جب حوریہ نے اپنے غصے کو قابو کرتے کچھ سختی سے الفاظ ادا کیے۔ پہلی بات یہ، میں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اور میرے اندر عزت نفس پہلے جہاں سے مجھے دھکے سے نکال دیا جائے وہاں میں مر کر بھی نہ جاؤں۔ حوریہ کی نظر عاشی کے کندھوں پر موجود اس پرپل شال پر تھی جسے ایک وقت میں سونیا نے اس سے چھینا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ شہریار کو اس سے چھین لے گی۔ باقی دوسری بات، مجھے آپ کے شوہر میں کوئی انٹرسٹ نہیں مسز سلطان، میرے پاس صرف ایک نام ہے، حوریہ شہریار، جسے میں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پورا کا پورا وہ شخص مبارک ہو، میرے لیے صرف ایک نام ہی کافی ہے۔ ویسے بھی محبت اور عشق حاصل کر لینے کا نہیں، قربان کر دینے کا نام ہے، جو میں نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ حوریہ اپنی تکلیف کتنی مشکل سے ضبط کر رہی تھی وہی جانتی تھی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک سردارنی ہونے کی حیثیت سے میں یہی بات کہوں گی کہ طلاق لے کر ہر تعلق ختم کرو، ورنہ وہ تمہاری طرف پلٹ گیا تو میں اور میری بچی دونوں مر جائیں گے اور تم اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس بار عاشی اپنا غصہ قابو نہیں رکھ پائی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مرد پہلی محبت بولتا نہیں، اور وہ تو شہریار سلطان کے دل میں آج بھی دفن تھی۔ حوریہ کو جیسے اس کی ان باتوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ مجھے طلاق یافتہ کہلانے کا کوئی شوق نہیں، میں اس گاؤں میں واپس کیوں آئی ہوں یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ میں صرف اس لیے واپس آئی کہ میں جس طرح بچپن میں ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کھوئی، کوئی دوسری حوریہ نہ کھوئے۔ اور دیکھ لیں، آپ کی بیٹی نے آپ کو نہیں کھویا، کیونکہ آپ کا کیس ایک بہترین گائناکولوجسٹ کے ہاتھوں میں تھا۔ اس بار فخر حوریہ کے لہجے میں تھا۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی انسیکیورٹی کی، تو اپنے شوہر کو کہہ کر مجھے طلاق دلوا سکتی ہیں، آخر آپ نے ان کے دل پر مرہم لگائی ہے، اتنا تو آپ کے رشتے کی طاقت ہوگی نا کہ وہ آپ کی کوئی بات ٹال نہ سکے۔ عاشی کی آنکھوں میں سردی بڑھ گئی، وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ پیچھے حوریہ کسی بکھری ہوئی عورت کی طرح کرسی پر ڈہ گئی، ایسا لگ رہا تھا وہ حوریہ کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر گئی ہو۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ شہریار کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے کتاب نیچے رکھ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اجازت دے رہا ہو کہ بولو۔ آپ اس عورت کو واپس لانے کا سوچ رہے ہیں، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھیل رہے تھے۔ وعدے تو میں نے حوریہ سے بھی بہت کیے تھے، آج تک وہ نہیں نبھا پایا، تو اصولاً تو مجھے پہلے ان وعدوں کو نبھانا چاہیے۔ شہریار کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر عاشی کے رگوں پہ آگ سرایت کر گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنی بچی کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ ضرور، اگر تم چاہتی ہو کہ سبین باپ کے پیار سے محروم رہے تو ضرور جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عاشی تو اسے اتنا پرسکون دیکھ کر کلس سی ہو کر اٹھی، اور اس عورت کے یہاں آنے سے میری بیٹی کی صحبت پر کیا اثر پڑے گا؟ شہریار پرسکون تھا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے آنے سے کسی دوسرے معصوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نفرت بچوں کے دلوں میں بڑے ڈالتے ہیں، ورنہ بچے تو صرف پیار کرنا جانتے ہیں، کیا سوتیلے کیا سگے۔ شہریار کو پرسکون دیکھ کر عاشی غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ حوریہ کو تو شہریار واپس لانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، کسی کو کال ملائی۔ مجھے اپنے راستے سے ایک پتھر ہٹانا ہے، شہریار کی پہلی بیوی کی موت چاہتی ہوں، ایسے کہ حادثہ لگنی چاہیے۔ ہاں، میں اس کا ایڈریس بھیج رہی ہوں۔
نہیں، اسے جلا جلا کر مارنا چاہتی ہوں، جیسے میں ایک ساتھ سے جل رہی ہوں، شفاقیت سے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا، کانوں میں صرف حوریہ کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا؟ آج مجھے اس جواب مل گیا۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ وہ شہریار سلطان کو کتنے قریب سے جانتی تھی۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کا منظر چلا جب نعمان اور زینب اسے بتا کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو ولید صوفے پر بیٹھا اپنی ناک سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شہریار کو اس وقت فارم ہاؤس میں دیکھ کر وہ کچھ گڑبڑایا مگر پھر اپنی حالت جلدی قابو کرتا اٹھا۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے، آپ خود کیوں آئے؟ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے شہریار کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج ولید کو شہریار کی آنکھوں سے کافی خوف محسوس ہوا۔ نمرہ کڈنیپ ہو گئی تھی ولید، اور 4 دن بعد بہت بری حالت میں پولیس کو ملی۔ کسی نے اس کے ساتھ بہت شہریار نے دانستہ بات کو ادھوری چھوڑ دیا، اور ولید اس کی تو رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھا، آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ کس کی ہمت ہوئی ولید سلطان کی بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ وحشی انداز میں چیخا تھا۔ شہریار صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ جس شخص نے تمہاری بہن کو ہاتھ لگایا، تم اسے زمین میں زندہ گاڑنے کی بات کرتے ہو؟ جس شخص نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، اس پر گندی نظر رکھی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، کیا مجھے اس زمین میں زندہ نہیں گاڑنا چاہیے؟ شہریار کے بے تاثر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر ولید کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ شہریار کو دیکھتا رہ گیا۔ بھائی، اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتا، شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ شہریار بہت خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی ساری جنگیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح مجھے باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تمہیں ہو۔ میں نے تمہیں بھائی نہیں باپ بن کر پالا، تمہاری ہر بے جا ضد پوری کی، تمہارے لاد اٹھائے، تمہارے نخرے برداشت کیے، اور تم کب اتنے فحاش اور اتنے بے غیرت ہو گئے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے پھرو؟ شہریار سلطان کا لہجہ بکھرا تھا، آواز کانپی تھی۔ سامنے کھڑا یہ لڑکا اس کا بھائی کم بیٹا زیادہ تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی بیوی کو تکلیف دینے والا اس کا اپنا بھائی تھا۔ ولید سلطان کی روح تڑپ اٹھی۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ وہ فوراً شہریار کے قریب ہوا، مگر شہریار کا ہاتھ اٹھا تھا اور ولید سلطان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ کاش میں نے تمہیں یہ تھپڑ تب مارا ہوتا جب پہلی بار تم اسکول میں جھگڑا کر کے آئے تھے۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے تمہاری تربیت ہی غلط کی۔ تمہاری ہر غلطی کو نادانی سمجھ کر میں اگنور کرتا رہا کہ شاید بڑے ہونے تک تم خود سمجھدار بن جاؤ، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تو اپنے بھائی کو ایک شیطان بنا رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے اس کی بیئرڈ پر جذب ہوتے تھے۔ ولی نفی میں سر ہلاتا دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور اس کے دوسرے گال پر بھی زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میں اسے محفوظ رکھوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس پر اعتبار کروں گا، مگر اسے یقین تھا کہ میں اپنے بھائی کو کوئی سزا نہیں دوں گا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور ولید کے چہرے پر دوبارہ تھپڑ دے مارا۔ آج کے بعد میں تمہارے لیے مر گیا، تم دوبارہ بھائی کہنے کی کوشش مت کرنا، میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بہتر ہے سدھر جاؤ۔ اگر آج کے بعد مجھے پتہ چلا تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا۔ شہریار سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا فارم ہاؤس سے نکل گیا، اور ولید اسے یقین نہیں ہوا کہ حوریہ کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حوریہ سے نفرت دگنی ہوئی تھی۔ نعمان نے اسی دن ولید سے اپنی دوستی توڑ دی تھی۔ ولید نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نعمان کی قسمت اچھی تھی جو شاید وہ سدھر گیا،
مگر ولید وہ سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ شہریار نے ولی کی حویلی آنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ وہ تو حویلی نہیں آیا مگر پورے 2.5 سال بعد ایک لڑکی روتی ہوئی حویلی آئی۔ وہ شہریار اس کی ماں سے ملنا چاہتی تھی اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں عاشی تھی۔ آپ کے بھائی نے مجھے دوستی کے جال میں پھنسانے کے بعد میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اسے روکتی گئی، منع کرتی گئی کہ شادی سے پہلے یہ سب نہیں کروں گی، مگر اس نے زبردستی کی میرے ساتھ، اور اس کا نتیجہ میرے وجود میں پلتا بچہ ہے۔ گویا ساری حویلی والوں کے سروں پر بم پھٹا تھا۔ شہریار کا چہرہ احساس تذلیل سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ضائع کرواؤ ورنہ مجھے اس گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ پلیز آپ مجھے اور اس بچے کو ولید کا نام دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، ورنہ میرا بچہ اس زمانے کے لیے ایک گندگی کا ڈھیر ہوگا۔ اس نے اپنے ساتھ شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ شہریار نے فوراً فیصلہ کیا اور ولید کو پورے 2.5 سال بعد فون کیا اور حویلی بلایا۔ ولید کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھائی کے بلاوے پر بھاگا بھاگا حویلی آیا، مگر حویلی آنے کے بعد اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ شہریار چاہتا تھا کہ عاشی ولید کا نکاح کیا جائے، مگر ولید نے شہریار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ عاشی اس کی دوست ضرور رہی ہے، مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ مگر شہریار کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گے ولید سلطان، ورنہ میں اپنے ہاتھوں تمہاری جان لوں گا، جیسے میں نے خدا کی قسم کھائی تھی۔ شہریار نے اسے گریبان سے پکڑے دبوچا۔ ولید نے بے یقینی سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا۔ مجھے آپ کے ہاتھوں مرنا منظور ہے، ہمت ہے تو ماریں اور لے لیں اپنی بیوی کا بدلہ۔ ولید سلطان بھی داڑھا تھا اور پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ شہریار سلطان نے اپنی گن سے 2 گولیاں سیدھا ولید سلطان کے سینے میں اتاری تھی، اور اسی طرح اس نے سرداری میں انصاف کیا تھا، کیونکہ وہ اب اس گاؤں کا سردار تھا۔ مگر پھر کیا؟ عاشی کا تو رونا دھونا بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ولید کو مار دیا۔ اب مجھے اور میرے بچے کو نام کون دے گا؟ پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نے شہریار کے پاؤں ہی پکڑ لیے اور شہریار نے ایک نظر ولید کی میت پر ڈالی اور پھر عاشی سے نکاح کر لیا۔ میں اس بچے کو باپ کا پیار دوں گا اور اپنا نام بھی، مگر میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میری ایک ہی بیوی ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، مگر بہت جلد وہ یہاں آئے گی۔ میں اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا۔ یاد رکھنا، مجھ سے کسی قسم کی امید پالنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک بات یاد رکھا، میں نے صرف جو کیا وہ ولید کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ولید کے گناہوں کی وجہ کہیں نہ کہیں میں خود ہوں۔ عاشی کو سنجیدگی سے اس نے ہدایت دی۔ اس وقت عاشی نے کسی فرما بردار عورت کی طرح سر ہلایا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ صرف شہریار کو ٹریپ کر رہی تھی، کیونکہ اسے ولید کی دوستی کے دوران پتہ چلا تھا کہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور شہریار کی تصویر دیکھ کر تو جیسے وہ اس کی دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ولید کو استعمال کرنے کا سوچا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار ولید کو مار دے گا، مگر جو بھی ہوا اس کا تو فائدہ ہی ہو گیا۔ وہ عورت نہیں تھی، عورت کے نام پر دبا تھی، جو اپنے ہی معصوم بچے کا استعمال کیے کسی رشتے کو تعمیر دے رہی تھی۔ جب بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو پھر رشتے نہیں ٹکتے۔ شہریار نے اسے ہاتھ لگانا تو دور، کبھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ سارے گاؤں والے جان گئے تھے کہ وہ شہریار سلطان کی بیوی ہے، اور اس حویلی کی سردارنی، اسے سردارنی ہونے کے تمام حقوق دیے گئے، وہ حقوق جو شہریار نے حوریہ کے لیے محفوظ کر رکھے تھے، مگر اسے اپنی ولید کے گناہوں کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ اس لیے اس نے وہ سارے حقوق عاشی کو دے دیے۔ وہ ہر ملازمہ پر اپنا حکم چلانے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ سب اس کا حق ہے، مگر جھوٹ، دھوکہ، فریب ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اور سچائی اپنا لوہا منوا ہی لیتی ہے۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 31 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ 6 سال پہلے اسے حوریہ سلطان عطا کی گئی، مگر وہ اس کا خیال نہیں رکھ پایا، وہ اس سے چھین لی گئی۔ عاشی کے نکاح کرنا صرف اس کی مجبوری تھی، ورنہ دل میں تو صرف حوریہ ہی بسی تھی۔ 6 سالوں بعد وہ سامنے آئی۔ اس سے پہلے شہریار اسے اپنی سچائی کی وضاحت دیتا، وہ بہت دور چلی گئی۔ اسے پانے اور کھونے کے دوران شہریار کو 2 معصوم بچیاں ملی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ان دونوں بچیوں کی تربیت بہت اچھی طرح کرے گا۔ دنیا یہ جیت گئی، دل ہار گیا، کبھی سوچا نہ تھا یوں مل کر ہوں گے جدا۔ او خدا، بتا دے کیا لکیروں میں لکھا، ہم نے تو
تم سے بس عشق ہے کیا۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں اس وقت اماں اور نمرہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ کمرے میں چلتی سیڑھی سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آسمان کی طرف سر کیے کھڑا تھا اور بند آنکھوں کی سکرین پر حوریہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا رہا تھا، اور شہریار سلطان کی ساری دنیا کا دار و مدار بس ایک وہی چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہیں بیوی۔ اس نے برستی بارش کے سہانے موسم میں ایک سرگوشی کی۔ اس خوبصورت ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ مسلسل بجتے فون سے وہ ہوش میں آیا، موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، اور سامنے سے جو اسے اطلاع دی گئی وہ اس کے اندر نئی روح پھونک گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی نیم مسکراتی جذبات سے بوجھل آواز نکلی۔ وہ فوراً اپنی چادر پکڑے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ پورے 6 ماہ بعد اسے زندگی کی نوید سنائی گئی تھی، اور اب کمرے کی موسیقی میں ایک دوسرا گانا چل رہا تھا۔ ایسے ضروری ہو تم مجھ کو جیسے ہوائیں سانسوں کو، ایسے تلاش میں تم کو جیسے کہ پیر زمینوں کو۔ سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ قدموں میں بے قراری اور بے چینی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے کتنی ہی لڑکیوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا۔ اس کا حسن اور پرسنالٹی شاندار تھی، مگر شہریار سلطان آج اپنے ہوش و حواس کھو دینے کے در پر تھا۔ آخرکار اس کی منزل آ ہی گئی۔ وہ اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ڈور نوب گھمایا۔ چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا گیا۔ سامنے ہی 2 ڈاکٹر اور نرس کھڑی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹرز ایک سائیڈ ہٹے تو اسے وہ نظر آئی۔ پورے 6 ماہ بعد اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کتنی ہی منتیں مانگی تھی شہریار سلطان نے اس کی ان کھلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی بار تہجد میں رویا تھا۔ بیوی، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ فرد جذبات تھے یا خوشی تھی کہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ بیوی، اس بار وہ اپنی پوری طاقت سے پکار بیٹھا۔ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہاں تک کہ اس 5ویں وجود نے بھی۔ ڈاکٹرز مسکراتے باہر نکل گئے اور نرسز بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیں۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا اور اس تک پہنچ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، مگر وہ ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ شہریار سلطان کو آج اس کا ناراض ہونا بھی پیارا لگا۔ اس کے رخ پھیرنے پر اس کی بائیں جانب گلے کا حصہ شہریار کے سامنے نمایاں ہوا۔ جلد 2 رنگ کی ہو چکی تھی، کہیں سفید ملائی جیسی جلد تھی اور کہیں گہری بھوری۔ صرف گلا یا گردن ہی نہیں، اس کے ہاتھ، بازو، کمر، ٹانگیں، جگہ جگہ آگ کی جگہ سے وہ جلی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی، اور آج پورے 6 ماہ بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ آگ نے بہت زیادہ تو نہیں پہنچایا، مگر اس کی خوبصورتی پر برے دھبے ضرور لگ گئے تھے۔ لیکن شہریار سلطان کو تو وہ آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس رات وہ واقعی اسے کھو دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ اسے مفلوج کر دیتی تھی۔ وہ زندہ تھی، یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ شہریار نے عقیدت سے اس کے بائیں جانب گلے پر لب رکھے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہیں بیوی۔ اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ رخ موڑے اپنی ناراضگی ظاہر کروا رہی تھی۔ شہریار کو آج اس کی ہر ادا پر دل کھول کر پیار آ رہا تھا۔ بیوی میری طرف نہیں دیکھیں گی؟ شہریار نے 2 انگلیوں سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بے بسی سے سوال پوچھا۔ دوسری طرف وہ رخ موڑے اپنے آنسو قابو کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے منہ موڑ رہی ہیں بیوی؟ اس بار شہریار نے تڑپ کر اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں تڑپ کو وہ بہت اندر تک محسوس کر سکتی تھی، اس لیے فوراً اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے ہی شہریار کی نظر اس کے چہرے پر پڑی،
وہ تڑپ اٹھا، وہ رو رہی تھی۔ بیوی، لہجے میں اذیت، بے بسی، تکلیف کیا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے حوریا کے آنسو صاف کیے۔ حوریا نے آنکھیں بند کیے، اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ شاید جلتے دل پر ہلکی سی پھوار برسی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شہریار سلطان صرف اور صرف آپ کا ہے۔ بیوی اس کے کان میں سرگوشی کرتا، شاید وہ اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور پھر ایسے ہی لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، مگر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ تھا اور آج بھی ہے۔ جس دن آپ نے کہا کہ آپ کو تکلیف دینے والا میرا اپنا بھائی ہے، میں نے اسی دن یقین کر لیا تھا۔ بیوی حوریا نے بے یقینی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بس میں یہ بات ماننے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اسے بیٹا بنا کر میں نے پالا تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں کیونکہ میری تربیت میں ہی کمی رہ گئی ہوگی، جس وجہ سے وہ اتنا گھٹیا نکلا۔ مگر سچ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کو تکلیف دی تو اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور میں نے مار دیا۔ حوریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ اسے عاشی کے نکاح کی وجہ بتا رہا تھا اور ساری کہانی، اور وہ بے یقینی اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ بات کے آخر میں اس نے صرف ایک مان بڑا فقرہ بولا، یہ شہریار سلطان صرف آپ کا ہے۔ اور بس، اس سے زیادہ حوریا کو سکون شاید کبھی دنیا میں ملا نہ ہو۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت زیادہ، بہت سارا، اور پھر واقعی وہ رونے لگی۔ آہستہ آہستہ اور کے رونے میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ پہلے وہ بے آواز رو رہی تھی، پھر بآواز رونے لگی، پھر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ شہریار شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے بہت سارا رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اپنی خفیف آواز میں اس نے اتنی معصومیت سے یہ بات کہی کہ شہریار بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی معصوم تھی جتنی 6 سال پہلے تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، پھر نرمی سے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میرے یہ بازو حاضر ہیں صرف آپ کے لیے، جب بھی آپ کا دل چاہے ان میں آ کر سما سکتی ہو، اور بے شک آج بھی جی بھر کر رو لیں۔ یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کو رونے نہیں دوں گا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا، اور پھر وہ واقعی اس کی باہوں میں سماتی بہت زیادہ روئی تھی۔ اپنے اندر 6 سال کی ساری تکالیف وہ باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کی نس نس میں بس چکا ہوں، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب اس نے خوب رو لیا تو شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور یہ بات سنتی وہ سر تا پیر سرخ پڑی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، شہریار کو یہ کیسے پتہ چلا؟ شہریار کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس سے دور نہ ہو پائی تو پھر تھک ہار کر سر اس کے سینے پر ہی رکھ لیا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، میری بیوی بہت سمجھدار ہے۔ اس نے اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ آپ دوسری عورت کا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ شہریار کو واقعی اس پر فخر تھا۔ وہ اتنی اعلیٰ ظرف تھی کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آپ کو اپنا حق اور اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں صرف اور صرف آپ کا تھا اور آپ کا ہوں، تا قیامت آپ کا ہی رہوں گا۔ بس ایک گلہ ہے، جب اتنی ہی محبت تھی تو پھر اتنی دور کیوں چلی گئی؟ ایک بار واپس پلٹ کر تو آتی، میں آپ کی حفاظت کرتا۔ جب اتنی ہی محبت تھی، نہیں رہا جاتا تھا دور، تو پھر کیوں نہیں واپس آئی؟ وہ اب اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی اداسی حوریا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگا اگر میں پلٹ آئی تو شاید اپنا وہ مقام کھو دوں جو پہلے تھا۔ مجھے لگا شاید آپ مجھے قبول نہ کریں۔ میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر قسم سے میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ مجھے سونیا اور آپ کے بھائی نے زبردستی ہاسپٹل سے باہر نکالا تھا۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اگر اس برستی بارش میں زینب نہیں آتی تو شاید میں کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی، یا شاید راستے بھٹکتی ہوئی بے موت مر جاتی۔ اس کے مرنے کی بات پر تو شہریار کی دھڑکن تھمی۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی بات کہی،
اس نے کچھ لہجے سے ڈپٹا۔ حوریہ نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ ایک میچور اور سمجھدار ڈاکٹر ہے۔ وہ دوبارہ بالکل ویسے ہی 6 سالہ پہلے والی معصوم حوریہ لگ رہی تھی۔ شہریار نے 6 سال اور 6 ماہ بعد آج شاید پرسکون سانس لی تھی۔ جلدی سے ریکور کریں، پھر ہم واپس گھر جائیں گے جہاں ہماری بیٹیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں سن کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ویسے آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا رومی کیسی ہے؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ تڑپتی ہوئی بھی رومی کی جان بچانے کو کہہ رہی تھی، اور آج اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی تھی میں اسے آپ کے عمان میں دے کر جا رہی ہوں۔ آپ اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتے، اس لیے نہیں پوچھا۔ اس لڑکی کے لہجے میں بلا کا فخر، غرور اور مان تھا۔ سالوں گزر گئے مگر اس کا شہریار پر مان نہیں ٹوٹا تھا۔ اچھا، مگر آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ شہریار نے اسے وہ بات یاد دلائی جس کی 6 سال پہلے حوریہ نے تردید کی تھی۔ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ وہ میری بیوقوفی تھی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ گھل گیا۔ شہریار کا جیسے ایک اور شکوہ دور ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی بیوقوفیاں بھی دل سے قبول، آپ سمیت، جیسے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ حوریہ اس کی شرارت سمجھ گئی اور پھر خفگی سے رخ موڑ کر پیچھے ہو گئی۔ شہریار نے بھی اسے واپس بیڈ پر لٹا دیا مگر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، 1 انچ بھی نہ ہلا۔ وہ آنکھیں بند کر کے شاید اب زیادہ پرسکون تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند اتر گئی۔ 2 دن بعد حوریہ ڈسچارج ہو گئی تھی۔ شہریار اسے اپنے ساتھ حویلی لایا مگر وہ حویلی کی دہلیز پار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ حویلی داخل ہونے کے بعد کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، مگر شہریار نے صرف ایک فکرے میں اس کے سارے ڈر دور کر دیے۔ یہ ہمارا گھر ہے، آپ اس گھر کی مالکن، بے فکر ہو کر داخل ہوں، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اور پھر واقعی ہی بے فکر ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں ہی نمرہ اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی اماں نے سبین کو پکڑ رکھا تھا اور رومی بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حوریہ کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماما، آپ آ گئی؟ اس کے لہجے میں بہت خوشی تھی۔ حوریہ کو اپنے سارے غم، دکھ، درد صرف اس کے ایک فکرے کے بعد ہی ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے جھک کر رومی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ آج شہریار کو جلن کا کوئی اثار محسوس نہ ہوا۔ شاید تب اسے لگا تھا کوئی اس کی حوریہ کو اس سے چھین چکا ہے، تبھی وہ جل گیا تھا، مگر آج وہ پرسکون تھا۔ اماں نے تو نہ جانے حوریہ کی کتنی بلائیں لے ڈالی، اور نمرہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے حوریہ سے معافی مانگی۔ اگر اس دن وہ شہریار کی فکر میں حوریہ کو فراموش نہ کرتی تو شاید کبھی بھی ولید اسے ہاسپٹل سے باہر نہیں نکالتا۔ وہ دونوں حوریہ سے فراموش ہو گئی تھی۔ حوریہ خواہ شرمندہ ہو گئی اور فوراً ان کو معاف کر دیا۔ ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو اپنے غم میں تھی۔ وہ سب میری قسمت میں ہونا لکھا تھا، شاید جدائی ہی بہتر تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جدائی کے بعد قیمتی چیز کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکرا کر بات سمیٹی۔ اماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی بہو تھی، اور عاشی، وہ تو ان کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شہریار کو بھی اس پر مان ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے پاس ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار کے ہاتھوں میں سبین تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ شہریار نے مسکراہٹ لبوں پر روکتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں سبین کو تھما دیا۔ کیا آپ اسے ماں کا پیار دیں گی؟ اس نے بہت مان اور فخر سے پوچھا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر بالکل ممتا جیسی مسکراہٹ تھی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں آئی تھی۔ اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، اور آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ یہ رومی کے بعد مجھے بہت عزیز ہے۔ اس نے سبین کو اپنے سینے میں بھینچ کر جیسے شہریار کے انگ انگ میں سکون اتار دیا۔ اگر وہ رومی کو باپ کا پیار دے سکتا تھا، پھر وہ سبین کو ماں کا پیار کیوں نہیں دے سکتی تھی؟ ویسے بھی وہ دونوں معصوم شہزادیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ نے کیا کیا گناہ کیے، ان دونوں کو ان سب باتوں کی کیا خبر؟ اور ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں دی جاتی۔
یہ حوریہ اور شہریار سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ وہ حوریہ کو لے کر واپس اسی کمرے میں آیا تھا جو 6 سال پہلے اس کا اپنا ذاتی کمرہ تھا۔ حوریہ کے جانے کے بعد وہ کبھی کبھار اس کمرے میں آتا تھا، مگر پھر اسے استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر کمرہ استعمال کرے گا تو حوریہ کی خوشبو اس کمرے سے غائب ہو جائے گی۔ مگر آج اس کمرے کی مالکن واپس آ گئی تھی۔ سبین اماں کے پاس ہی رہی تھی اور رومی کو نمرہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ شاید وہ دونوں جان بوجھ کر ان دونوں کو الگ وقت دے رہے تھے۔ نمرہ کی شادی ہو گئی تھی، اس کا 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ وہ جب گاؤں آتی تھی تو پھر کافی دن گاؤں میں ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ دوسرے شہر رہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ کچھ دن اب گاؤں میں ہی رہنے والی تھی۔ لائبہ کی شادی شہریار نے خود اچھی جگہ دیکھ کر کروائی تھی۔ ابھی وہ جوان تھی، اس کا بھی زندگی پر حق تھا اور چچی بھی سونیا کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ دادا جان کا ویسے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں صرف شہریار اور اماں ہی بچی تھی۔ جب نمرہ حویلی آتی تو کافی رونق لگ جاتی تھی۔ وہ بیٹھ کے ان سے فیک لگا کر بیٹھی تھی اور شہریار اسٹڈی ٹیبل پر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی وغیرہ رکھ رہا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ آج بھی وہ 6 سال پہلے کی طرح ہی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ اس کی پرکشش گرے آنکھیں اس وقت مسکراہٹ میں ڈلی ہوئی تھی۔ وہ حوریہ کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تھمی تھی۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہیں۔ حوریہ کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے مان بخشا۔ حوریہ کو دل پر انمول ہونے کا تاثر محسوس ہوا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے ظاہری حسن سے نہیں، آپ سے عشق ہوا، اور میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ کی جوانی ڈل جائے۔ میں آخری سانس تک آپ کا سہارا رہوں گا۔ اس نے حوریہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ حوریہ کو اپنے جسم و روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ آسمان پر رات گہری ہونے لگی اور شہریار سلطان کے عشق کی تکمیل میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنی ذات کی بہت ساری آزمائشوں کے بعد آخرکار وہ حوریہ شہریار کو اپنا کر چکا تھا۔ ان کے عشق کی تکمیل ہوئی تھی اور اسے اپنی نس نس میں بسا چکی تھی، تو وہ بھی اس کی روح میں گہرائی سے، بس ایسے کہ شاید وہ دونوں اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہو پاتے۔ شہریار سلطان نے آج اسے بہت بڑا مان بخشا تھا۔ محبت کتنی خوبصورت ہوتی ہے، آج شاید حوریہ کو اندازہ ہوا تھا۔ اس وقت حویلی کے لاؤنج سے کہکے اور مسکراہٹوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ زینب اور نعمان آج حویلی میں موجود تھے اور زینب حوریہ کے ساتھ مل کر نہ جانے کچن میں گھسی کیا بنا رہی تھی کہ ان دونوں کے کہکے لاؤنج تک آ رہے تھے۔ نعمان اور شہریار بھی باتوں میں مصروف تھے۔ پاس ہی رومی اور سبین موجود تھی۔ رومی ہر 10 منٹ بعد کچن میں جا کر جھانکتی تھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسے جیسے سکون مل رہا تھا۔ ہر کار نعمان اور شہریار کا انتظار ختم ہوا اور دونوں کچن سے باہر نکلی تھی۔ پھر سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ باقی سارے بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ واہ، آج سے پہلے اتنا مزیدار کھانا میں نے تو نہیں کھایا۔ نعمان نے جان بوجھ کر زینب کو تنگ کرنا چاہا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کوکنگ کی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کھانا کس کے ہاتھ سے بنا ہے۔ حوریہ نے مسکراہٹ روکتے ہوئے وضاحت دی تو شہریار بے ساختہ مسکرایا تھا۔ سرخ رنگ کی فراک میں وہ کتنی کھل رہی تھی۔ وہ شہریار کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے سبین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر ملازمہ کے ہاتھوں اس کا فیڈر منگوایا۔ اب اسے دودھ پلا رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ سبین اس کی کچھ نہیں لگتی، وہ بالکل اسے سگی ماں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے حوریہ معصوم تھی، اور اب جیسے سبین اور رومی معصوم ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی یہ محفل برخاست ہوئی اور نعمان زینب کے ساتھ حویلی سے رخصت ہوا۔ ایک اچھا، خوبصورت اور یادگار دن گزار کر وہ واپس چلے گئے۔ حوریہ کو بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زینب نے اس کا ساتھ بہنوں سے بڑھ کر دیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج حوریہ کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو عصر کی روشنی اب ڈل رہی تھی۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں تھک گئی تھی، اس لیے وہ دونوں سو رہی تھی۔ اس کے گرد اچھے سے کمبل ٹھیک کرتی حوریہ بالکنی کے دروازے تک آئی اور وہیں اندر کھڑی ہو کر برستی بارش کو انجوائے کرتی رہی۔
شہریار بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کی پیٹھ کے گرد ہاتھ لے جا کر بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی، آنکھیں بند کی ہیں، سکون محسوس کیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے دائیں گال کی نازکی کو اپنے لبوں سے محسوس کرتے ہیں اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر واپس اسی کی طرح پلٹی۔ میں شکریہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ نے بہت غصہ کیا تھا اور مجھے تم بھی کہا تھا۔ وہ خفگی سے منہ پھیلاتی اس کے سینے سے لگی اور شہریار کی خوبصورت ہنسی سارے کمرے میں گونجی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ شکریہ مت کہیں، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، مجھے سکون محسوس ہوتا رہے گا کیونکہ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ شہریار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اوپر کیا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے ایک میٹھی سی سجارت کی۔ حوریہ سر سے پیر تک سرخ پڑی تھی۔ میں آپ سے دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس بدتمیزی کی، اور میں نے آپ کو تو تم کہہ کر جو گناہ سرزد کیا اس کی بھی معافی۔ شہریار کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی آنچ تھی۔ حوریہ خفا ہونے کی بجائے اس بار مسکرائی تھی، دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، پھر ہلکی آواز میں منمنائی کہ بمشکل شہریار سلطان سن سکا۔ شکریہ میرے سکون۔ اس کے لبوں نے جیسے 3 الفاظ میں سارے سکون شہریار کے سینے میں اتارے۔ اس نے مضبوطی سے حوریہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس شخص کی پوزیسنس پر کھل کر مسکرائی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، پھر وہ پرسکون بارش تھی، وہ بارش جو خوشیاں لاتی ہے۔ میں حوریہ شہریار ہوں، شہریار سلطان کی بیوی، جس نے اپنی زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، صبر شکر کیا، قربانی دی، اور خدا نے مجھے اس قربانی کا صلہ بہت خوبصورت دیا۔ مجھے شہریار سلطان جیسا قدر کرنے والا، محبت دینے والا، عزت دینے والا ساتھی دیا۔ مجھے سلطان کہنے یا کہلوانے کا کوئی شوق نہیں کیونکہ میں سلطان نہیں بننا چاہتی، میں صرف حوریہ شہریار رہنا چاہتی ہوں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کیونکہ وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں جسے شہر کی ایک معصوم لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے خدا سے تہجد میں اسے رو رو کر مانگا اور خدا نے اسے میرے نکاح میں دیا۔ میں اس کے دکھ درد سمیٹنا چاہتا تھا مگر درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے۔ میں نے بہت صبر کیا، وہ دور گئی، میں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، اسے خدا کی امان میں دیا۔ پھر خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل بہت خوبصورت عطا کیا، اسے واپس مجھے عطا کیا۔ اپنی ساری زندگی اس خوبصورت اور نیک عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ میری خاطر خود کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں، سارے گاؤں کا حاکم، مگر وہ حوریہ شہریار ہے، میرے دل کی حاکم۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میری محبت، میرا عشق عطا کیا۔